अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जी तो भाई, कैसा चल रहा है आप सब लोग का रमज़ान मुबारक। उम्मीद करती हूँ सबका रमज़ान मुबारक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा किस्म का चल रहा होगा, और आप सब ने अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखा होगा, और आप सब ने जो है वो हमें टाइम भी दिया होगा। थैंक यू सो मच डैड। आज के एपिसोड जो है ये बहुत ही मज़े की होने वाली है। हम आपके सामने इश्क सहरा की एपिसोड लेकर हाजिर हो चुके हैं, और इश्क सहरा की एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है। आप सब ने लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू या फिर फेवरेट डायलॉग अपना कमेंट लास्ट में करिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अगेन यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का एपिसोड का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। खैर, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इश्क सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 असकलम अनुशे अहमद किस्त नंबर 54। नौफल भाई, मेरी शादी नहीं हुई, क्या भगा भगा कर ही मार देंगे आप। अभी तो बस वो मौजा मानी है, मैंने इससे मोहब्बत भरी बातें भी नहीं की, इसके साथ जीने मरने के वादे भी नहीं किए, कोई चूना भी नहीं लगाया। हमीम भागते हुए चीखा था। कब से नौफल इसके पीछे भाग रहा था। बिना रुके हमीम की हालत बुरी हो गई थी। तू ही भाग रहा है साले, मैं तो तुझे गोद लेना चाहता हूँ, आ मेरी गोद में। नौफल फूली सांसों से इसके पीछे भागते हुए बोला। हमीम ने पलट कर गुस्से से नौफल को देखा। शर्म नहीं आती, साले को गोद में लेने की बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता आपके ये शौक़ हैं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। हमीम नौफल पर अपना गुस्सा उतारते हुए बोला। नौफल ने इसे देखते दांत पीसे। इधर आ मेरे लाल, तुझे मैं बताता हूँ मेरे और कौन कौन से शौक़ हैं, फिर सब पर एक साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना। नौफल मज़ीद तेज़ी से इस तक पहुँचता बोला। हमीम घड़बड़ा कर सीधा पैलेस के अंदर सीढ़ियाँ फलांगते हुए भागा। क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। हमामा जो नौफल को देखने के लिए गार्डन की सिमत भर रही थी, हमीम को ऐसे भागते देख ऊंची आवाज़ में बोली। वो भागता हुआ इससे कई कदम आगे जा चुका था। हमीम ने एकदम स्लिप लगाते अपनी बहन को देखते ब्रेक लगाई और घूमते हुए अपनी बहन को देखा। नौफल पैलेस के बड़े से दरवाजे के करीब पहुंच गया था। आप भी हम, नीम रुहासी आवाज़ में बोला, कम चीखा ज़्यादा। हमामा ने इसे नासमझी से देखा। नौफल अब तक इसे घूर रहा था। क्या हो गया है, क्यों गला फाड़ रहे हो। हमामा इसकी एक्टिंग को देखते बेजारियत से बोली। तुम अपने भाई को समझा दो, मेरे सामने ज़ुबान कम चलाया करे, किसी दिन मर जाएगा मेरे हाथों से। नौफल इसे घूरते हुए बोला। ऐसा क्या कर दिया है इसने जो इतना तपे हुए हो तुम। हमामा ने इसे देखते हुए सवाल किया। आप भी यार, इनसे पूछने के बजाय मुझसे पूछ लें। 2 घंटे से भगा रहे हैं मुझे पूरे पैलेस में, और आपको बाई का कोई ख्याल ही नहीं। मैं पूछता हूँ, पूछे इनसे, इस दिन के लिए इन्होंने मुझे मांगा था अल्लाह से। कैसे जालिम बहनोई है ये, तौबा तौबा। हमीम कमर पर दोनों हाथ टकाते हमामा को देखते हुए नौफल को घूरते हुए बोला। अगर मुझे पता होता तुझ जैसा शैतान मेरा साला बनेगा तो मैं ये गलती कभी ना करता। नौफल दूबदू बोला। हमामा ने नासमझी से इन दोनों को देख रही थी। क्या हो गया है, और ये फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है। हमामा कब से ये फायरिंग की आवाज़ नोट कर रही थी। इस्तफसार करने लगी। तुम्हारा भाई और दयान के दोनों साले हाथ धोकर, बल्कि हाथ धोकर भी नहीं, नहा धोकर हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं। बाहर जरका दयान पर राइफल ताने उसे भगा रही है। नौफल दयान को याद करता इसकी हालत पर अफसोस करते हुए बोला। जबकि इसकी बात सुनते हमामा की आंखें फैली तो हमीम का बरजस्ता कहका गूंजा। यार आपी, मैंने मिस कर दिया आपके शोहर के चक्कर में। पता नहीं जैगम और ज़याम भाई ने जरका आपी को क्या कहा है कि वो अपने शोहर के पीछे ही पड़ गई हैं। बड़ी बुरी हालत है दयान भाई की। हमीम अफसोस से बोला। देखो देखो,
یہ ہے تمہارا بھائی اور وہ بھی تمہارے بھائی ہی ہیں، اللہ معاف کرے، فتنہ ہے، پورا فتنہ تمہارا خاندان۔ نوفل حمیم کو ہنستا دیکھ منہ بنا کر بولا، ہم فتنہ ہیں تو آپ کیا ہیں؟ ہاں، میرے سامنے میری بہن کی برائیاں کر رہے تھے تو میں کیا برداشت کر لیتا؟ حمیم نوفل کو گھورتے ہوئے غلط بیانی کر گیا۔ اس کی غلط بیانی پر جہاں نوفل نے اس فتنے کو بے یقینی سے دیکھا، وہی حمامہ کی پیشانی پر بل بڑے۔ میری برائی؟ وہ بے یقینی سے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حمیم نے سر اثبات میں ہلایا، جبکہ نوفل نے زور شور سے سر نفی میں ہلایا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تمہاری برائی کیوں کروں گا بھلا؟ نوفل حمامہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دیان کی حالت اس کے سامنے ہی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا حمامہ بھی رائفل لے کر اس کے پیچھے بھاگے، پہلے ہی اس کے سالے نے اسے کافی بگا لیا تھا اپنے پیچھے۔ وہ بیچارہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ دنیا کا پہلا شخص ہوگا جو بیوی سے زیادہ سالے کے پیچھے بھاگا تھا، اور مجھے جھوٹ پر کر کیا مل جائے گا؟ میں بتاتا ہوں آپی آپ کو، نوفل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں، آپ بتائیں آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ حمیم حمامہ کو دیکھتے پھر نوفل کو دیکھتے ہوئے بولا، نوفل نے تو یہ بات کہی تھی۔ وہ سر اثبات میں ہلا گیا۔ حمیم کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ بڑھی۔ حمامہ نے گھور کر حمیم کو دیکھا، یہ برائی تو نہیں تھی، لیکن حمیم کی آنکھیں چیخ کر کہہ رہی تھی، رکو ذرا صبر کرو۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا جب حمامہ آپی آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ ہم سب کو بھول جاتی ہے، بتائیں کہا تھا یا نہیں؟ حمیم نے پھر حمامہ کو دیکھتے اور دوبارہ نوفل کو دیکھتے سوال کیا۔ نوفل نے یہ بات بھی کہی تھی۔ وہ سر اس بات میں زور و شور سے ہلا گیا۔ اسے اس وقت حمیم بے وقوف لگا، یہ برائیاں تو نہیں تھی، اور حمامہ جیسے حمیم کو گھور رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ حمامہ کے ہاتھوں وہ نہیں حمیم پٹے گا۔ وہ اپنی سوچ پر مسکرایا، لیکن حمیم کی آنکھیں پھر چیخ چیخ کر بول رہی تھی، رکو ذرا صبر کرو۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا آپ حمامہ آپی کے ساتھ ڈیٹ مار کر آئے ہیں، حمامہ نے پھر کہا۔ نوفل نے پھر مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ حمامہ نے سرخ چہرے سے پھر گھور کر حمیم کو دیکھا۔ حمیم کی آنکھوں نے کہا، رکو ذرا صبر کرو۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بہن غنڈی ہے، نوفل نے پھر سوال کیا۔ حمیم نے پھر سوال کیا۔ نوفل نے پھر سر اس بات میں ملایا۔ اس دفعہ حمامہ نے حمیم سے گردن گھما کر نوفل کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ہاں وہ غنڈی تھی، مافیا گرل تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نوفل اس بات کا اقرار کرے، انکار بھی تو کر سکتا تھا نا؟ اس کے سر اس بات میں ہلاتی گردن ماما کو بری طرح چبھی۔ رکو ذرا صبر کرو، ابھی بھی جاری تھا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ بچوں کو پیدا کرتے ہی گن تھما دیتے ہیں۔ حمیم نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا۔ اس دفعہ بھی نوفل نے گردن ہلا لی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا، اب جو بات کہی تھی اس پر تو قائم رہنا ہی تھا نا، مرد اپنی زبان سے ہی تو پہچانا جاتا ہے۔ حمامہ کی نظر اس کی گردن پر تھی۔ حمیم مسکراہٹ ضبط کی، رکو ذرا صبر کرو، اختتام ہونے والا تھا۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ آپی سے ترس کھا کر شادی کریں کیونکہ آپ یہ غنڈی ہیں اور آپ سے اچھا لڑکا انہیں مل نہیں سکتا، اور آپ کو ماما پاپا مہک شام کا بھی بڑا خیال ہے، ورنہ آپ کے پیچھے تو کتنی لڑکیاں پاگل ہیں۔ حمیم نے نوفل سے پھر سوال کیا۔ اس نے پھر سر ساتھ میں لایا، یہیں رکو ذرا صبر کرو، ختم ہوا۔ حمامہ 2 سیکنڈ میں نوفل تک پہنچتی اس کا گریبان جکڑ گئی۔ نوفل ہڑبڑا کر حمامہ کو دیکھنے لگا، پھر نہ سمجھی سے حمیم کی بات یاد کرتے فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ اس نے تھوک نگلتے بے بسی سے حمامہ کو دیکھا۔ اسی وقت حمیم کے روم میں سکون اترا۔ یہ تمہارا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسا کیوں کہوں گا؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نوفل ایک ہی سامنے بے چارگی سے بولا۔ ابھی تم نے ہی اپنی یہ گردن ہلائی ہے، ماما غصے سے گرائی۔ غلطی سے ہلا دی میری جان، نوفل بے بسی سے بولا۔ اب میں تمہاری یہی گردن توڑتی ہوں تاکہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ حمامہ نوفل کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اسے جھٹکے دیتی غرائی تھی۔ نوفل کی حالت دیکھ کر حمیم پیٹ پکڑتے ہنستے ہوئے دورا ہوا تھا۔ دہلیہ اور مہدیر جو دلکش کے کمرے سے نکلے تھے، یہ سب منظر آنکھیں پھیلائے دیکھ رہے تھے۔ مہدیر نے نچلا ہونٹ لبوں میں دبائے دہلیہ کو دیکھا، جو انہیں دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ یہ سالے کیسے کیسے اپنی بہنوئی کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، مہدیر سر سانس کھینچتا افسوس سے بولا۔ تو دہلیہ اسے دیکھتی حمیم کو دیکھا، پھر سے دلخواں یاد آیا، وہ بھی تو کتنا شرارتی تھا، اسے آپی بولتا تھا،
اور کیسے مہدیر نے اسے مارا تھا۔ دالیہ کے چہرے پر خفگی نمایاں ہوئی۔ مہدیر جو اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کو تاثرات کو بدلتے دیکھ وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مہدیر نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ آپ نے میرے بھائی کو مارا۔ دالیہ خفگی سے مہدیر کو ہاتھ کو اپنے بازو سے ہٹاتی ہوئی اس کے ہاتھ سے حصار سے نکلتی بولی۔ مہدیر پہلے تو کچھ سمجھ نہ پایا، پھر اس کی آنکھوں میں دلخواہ کی شعلہ لہرائی۔ وہ پرانی بات یاد کر رہی تھی۔ وہ تمہارے قریب آیا نہ تھا نا، اس لیے؟ مہدیر نے دلخواہ کو یاد کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ دالیہ کی خفگی کچھ زیادہ بڑھی۔ وہ میرا بھائی ہے، میرے قریب آ سکتا ہے، مجھے اپنے سینے سے لگا سکتا ہے، میرے پاس بیٹھ سکتا ہے، مجھے سے باتیں بھی کر سکتا ہے۔ دالیہ نے مہدیر کو جتایا لہجے میں صاف صاف تنبیہ تھی۔ اوکے، لیکن دور سے۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارے قریب کوئی نہیں پسند، اور تب تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن پھر بھی اسے تم سے دور رہنا چاہیے، آئندہ بھی۔ مہدیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ وہ میرا بھائی ہے اور یہ سب کر سکتا ہے۔ خبردار، آئندہ آپ نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، میں آپ کے قریب کبھی نہیں آؤں گی، نہ آپ کو آنے دوں گی، سمجھ آئی؟ دالیہ شہادت کی انگلی مہدیر کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ اس نے حیرت سے دالیہ کو دیکھا جو شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اچانک ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے نا میں تمہارے لے کر بہت پوزیسو ہوں۔ مہدیر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آپ اپنی عادت بدل لیں۔ ایک تو میرا بھائی مجھے اتنے سالوں بعد ملنے والا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کوئی بھی بدتمیزی میں اپنے بھائی کے ساتھ برداشت نہیں کروں گی، دالیہ سخت لہجے میں بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایک تو سالے بڑے عذاب ہوتے ہیں، مہدیر دالیہ کے پشت کو گھورتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ مار ڈالیں گی کیا آپ بھائی کو؟ اشمل وہاں پہنچتے ہوئے ماما کو دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھتے بولی۔ نوفل اس کی کلائیاں جکڑے ماما کے مضبوط گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کی گردن کو آزادی نہیں بخش رہی تھی۔ آج میں اس کی جان نکال ہی لوں گی، مجھ پر ترس کھا کر شادی کر رہا ہے، آج میں اس پر ترس بھی نہیں کھاؤں گی۔ غنڈی ہوں میں تو غنڈا پن جی لے یہ میرا، ماما دانت پیس کر بولی تھی۔ حمیم بھائی، آپ کیوں اتنا ہنس رہے ہیں؟ نوفل بھائی کو بچائیں۔ اشمل حمیم کو پاگلوں کی طرح دیکھتے ہنستے ہوئے بولے۔ میرا بچہ، یہ سزا ہے نوفل بھائی کی، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو، انہیں سروس کی بہت ضروری ہے، آپ ہی ان کی سروس کر رہی ہیں، تم بس انجوائے کرو۔ حمیم بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا اشمل سے بولا۔ ہیں؟ اشمل نے پریشانی سے حمیم کی بات سنتے بے چارگی سے اپنے نوفل بھائی کو دیکھا۔ اشمل، میں تو کہتا ہوں ویڈیو بنا لو، یہ گرین موومنٹ ہمیشہ سیف رہنا چاہیے۔ حمیم نے مشورہ دیا اور پھر اسی مشورے پر عمل کرتا اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے ویڈیو بنانے لگا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اچھی بات نہیں، اشمل سمجھدار ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ ویڈیو کام آئے گی نوفل بھائی کو بلیک میل کرنے کے لیے، ہم کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، ان سے تم اپنے کالج کے پروجیکٹس بھی بنوا سکتی ہو، اور تمہیں نوفل بھائی کی سنگنگ بہت پسند ہے نا، سوچو وہ تمہارے لیے گانا بھی تو گا سکتے ہیں۔ حمیم نے اشمل کو بے تحاشا فوائد گنوائے، اس کی آنکھیں بھی چمکی تھی، جہاں پہلے وہ بے چارگی سے نوفل کو دیکھ رہی تھی، اب اس کی آنکھوں میں بھی شیطانی چمک تھی۔ وہ بھی اپنا موبائل نکالے ویڈیو بنانے لگی۔ یہ مافیا پیلس نہیں، چڑیا گھر ہے، کیا عجیب خاندان ہے۔ اشر بھی وہ سارا تماشا دیکھتے ہوئے جھرجھری لے کر بولا۔ اللہ کا شکر ہے ایبک ایسا نہیں ہے۔ اشر نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا نکل گیا۔ بس اب دلکش کو جلدی ہوش آ جائے، ڈیول سب سے بولا۔ وہ دلشاد، جیک، حشام، ماہر، داہم، وہاب صاحب، احان صاحب لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ انشاءاللہ، امید اچھی رکھو، احان صاحب نے مسکراتے کہا۔ انشاءاللہ، سب نے بے ساختہ کہا۔ داہم، تم کب جا رہے ہو حالے اور دلخواہ، میرا مطلب ہے دلہام کو لینے؟ نوریز نے سوال کیا۔ آج رات نکلوں گا کراچی کے لیے، حالے کو ساتھ لے کر ہی لوٹوں گا، داہم نے کہا۔ صرف حالے ہی نہیں، میرا پوتا بھی لانا ہے،
وہاب صاحب نے دلخواں کو یاد کرواتے کہا، سب انہیں دیکھتے مسکرا دیے۔ اسے دیکھتے مجھے سب سے پہلے تمہاری یاد آئی۔ مذاق نہیں کرا، جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میرے ذہن میں صرف تمہارا خیال آیا۔ وہ تمہاری ہی طرح ہر بات پر ہنستا مسکراتا، زندگی سے بھرپور۔ ڈیول نے کہا۔ داہم نے دلخواں کو یاد کیا۔ ہاں، ڈیول بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شام نے بھی تائید کی۔ مجھے بھی وہ تمہاری طرح لگتا ہے، اس لیے شاید میں نے بزنس میں ہوئی اتنی غلطیوں کے باوجود اسے کبھی نہیں ڈانٹا۔ اور دیان کو اسی بات سے چڑ تھی۔ دلشاد بھی ہنستے ہوئے بولا، اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی، بالکل تمہاری طرح۔ جیک نے بھی کہا۔ ماہر خاموشی سے انہیں دیکھتا سنتا رہا۔ تم نے اور تمہاری فیملی نے بہت سفر کیا ہے، ماہر داہم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ داہم کرب سے مسکرایا۔ اب سفر کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، نوریز نے کہا۔ میں بھی جاؤں گا تمہارے ساتھ، ڈیول نے داہم سے کہا۔ تم کس خوشی میں جاؤں گے؟ میں جاؤں گا اپنے بھائی کے ساتھ، دلشاد نے اسے گھورتے ہوئے مداخلت کی۔ داہم صرف تمہارا ہی بھائی نہیں، میں نے بھی اسے اپنا بھائی مانا ہے اور میرا دلہام سے ملنے کا بڑا دل ہے، میں تو جاؤں گا، ڈیول نے کندھے اچکاتے کہا۔ تم دونوں ہی چلے جانا، بحث کیوں کر رہے ہو؟ وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے بیوی اور بیٹے کو واپس لے کر ہی لوٹنا داہم، ماہی نے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ داہم نے سر اسبات میں ہلایا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور آپ سب لوگوں کو ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگے گی، اور آپ سب نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن پر ریویو یا پھر فیورٹ ڈائلاگ لاسٹ میں کمنٹ کرنا ہے۔ اور ایپیسوڈ جو تھی وہ بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ تھی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی ہونے والی ہے، بیکاز ڈیٹ آپ سب کے سامنے ہے کہ داہم نے اب حالے اور دلہام کو لینے جانا ہے، تو لیٹ سی ڈیٹ کہ کیا بنتا ہے، حالے واپس آ پائے گی نہیں، کئی کوسچن اٹھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اسٹے ٹیون رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اور اپنی سب سے خاص قیمتی دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھے گا، بھولیے گا نہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔